अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। होश हवास में आने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को, जो सर्जन थे, जो कहानी सुनाई वो बड़ी पुरस्कार और हैरत अंगेज़ थी। उन्होंने एक इंतहाई हसीन और जमील औरत को, जो मकतूला से बड़ी मुशाबत रखती थी, कब्र में इस तरह बैठे पाया कि उसकी पुश्त कब्र की एक दीवार से टिकी हुई थी और दोनों हाथ आगे की सिमत फैले हुए थे। औरत के चेहरे पर अजीब मलकूती मुस्कुराहट फैली हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मरी नहीं हो बल्कि ज़िंदा हो। अनायतुल्लाह साहब ने गुलाब के 3 फूलों को भी देखा, जिनमें से एक औरत के चेहरे के सामने और 2 उसकी खुली हुई हथेलियों के ऊपर मुअल्लक थे। फूलों की महक इस कदर तेज़ और असरअंगेज़ थी कि अनायतुल्लाह के दिलो दिमाग पर छा गई। उसके बाद वाक़यात बताने से खुद अनायतुल्लाह भी कासिर थे, लेकिन अपने हवास में आने के बाद उन्होंने इस वाक़ये का इतना गहरा असर लिया कि मुलाज़मत तर्क कर दी और अपने मालो असबाब सब कुछ ठुकरा कर घर से निकल गए। कई सालों तक दिल्ली और आगरा में बुज़ुर्गों की चौखट पर सजदा रेज़ रहने के बाद वो यहाँ आकर बस गए और 8 साल से इसे पहाड़ पर एक कोठड़ी में क़याम पज़ीर हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। अकबर ने यहाँ तक के पहलू बदला, फिर बड़ी राजदारी से बोला, मैं वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मियाँ साहब के कब्ज़े में बेशुमार रूहें हैं, जिनके ज़रिए वो अपने अकीदतमंदों के जायज़ काम करवा देते हैं। मुमकिन है कि लोगों ने महज कियास आराइयाँ की हो। मैंने संजीदगी से कहा, हो सकता है। अकबर बोला, वैसे ये हकीकत है कि मियाँ साहेब बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। उनका कहना कभी खाली नहीं जाता। रूहों का मामला हो सकता है कि लोगों का ख्याल हो, लेकिन मेरे एक वाक़फ़कार का बयान है कि इसने अक्सर मियाँ साहब की कोठरी से औरतों और मर्दों की पुरअसरार आवाज़ें सुनी हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। क्या तुम्हारे वाक़फ़कार ने मियाँ साहब के मना करने के बावजूद मग़रिब के बाद इस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत कर ली थी? हाँ, एक बार उसने ऐसा किया था, लेकिन दूसरे ही रोज़ ऐसा बीमार पड़ा कि 3 दिन तक अपने तन बदन का होश नहीं रहा। चौथे रोज़ बुखार की शिद्दत कम हुई तो उसने अपने वालिदैन को असल हकीकत से आगाह किया। चुनाचे उसके वालिद दौड़े दौड़े मियाँ साहब के पास गए और अपने बच्चे की हमाकत और बीमारी का जिक्र किया। मियाँ साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, जाओ, कल तक तुम्हारे बच्चे का बुखार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे कह देना कि दोबारा मेरे सुकून में मुखल होने की कोशिश ना करे। दूसरे रोज़ हकीकतन लड़के का बुखार उतर गया। पास पड़ोस वालों का हालात का इल्म हुआ तो उन्होंने मग़रिब के बाद पहाड़ी का रुख करने से कान पकड़ लिए। अगर कोई अजनबी रात के वक़्त उन्हें पहाड़ी की तरफ जाता नज़र आ जाता है तो मोहल्ले वाले उसे रोक देते हैं। अकबर ने कुछ ऐसे अंदाज में मियाँ साहब का जिक्र किया कि मेरा ज़ौक़ तजस्सुस भड़क उठा। मुझे कभी पीरी मुरीदी और तवीज़ गंढों से कोई वास्ता नहीं रहा था, लेकिन न जाने क्यों मियाँ साहब की ज़ात से मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई। मैंने अकबर से वादा कर लिया कि दूसरे रोज़ ही इसके हमरा जाकर मियाँ साहब से मिलूँगा, लेकिन अपने तौर पर मैंने ये फ़ैसला किया था कि इसी रात मैं चोरी छुपे मियाँ साहब की पहाड़ वाली कोठरी की तरफ ज़रूर जाऊँगा और देखूँगा कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि इनके कब्ज़ा में लातादाद रूहें हैं, जिनसे वो दो बदू
گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتے ہیں۔ چنانچہ دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا اور رات کا کھانا قدرے جلدی کھا کر سونے کے بہانے لیٹ رہا۔ اکبر اور میں چونکہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے اکبر کو بار بار کرانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن میرا ذہن برابر شیخ عنایت اللہ صاحب کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ نصف رات گزری تو میں آہستہ سے اٹھا۔ اکبر بے خبر سو رہا تھا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک گیا، آہستہ سے کنڈی کھولی، پھر باہر آ کر ہلکے سے کمرے کے دروازے کو بھیڑا اور مکان سے باہر آ کر اس پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا، جس کا راستہ میں نے دن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں تعویذ گنڈوں اور پیری مریدی سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن میرے دوست اور غمگسار اکبر حسین نے میاں صاحب کا ذکر اس عقیدت سے کیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا، اور یہی جذبہ مجھے کشاں کشاں اس پہاڑی کی طرف کھینچے لے جا رہا تھا، جہاں اکبر کے بیان کے مطابق میاں صاحب گزشتہ 8 سال سے ایک نیم پختہ کوٹھڑی میں مقیم تھے اور ان روحوں کے ذریعے جوان کے قبضے میں تھی ان روحوں کے ذریعے جو ان کے قبضہ میں تھی، مظلوم لوگوں کے لیے انہوں نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے اور دے رہے تھے۔ اکبر حسین کی قیام گاہ سے اس پہاڑ کا فاصلہ 4 میل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بمشکل طے کیا۔ راستے میں ایک دو بار میں نے سوچا بھی کہ میں کیوں خواہ مخواہ وقت برباد کر رہا ہوں، ان باتوں سے کیا حاصل، لیکن جب میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچا اور تاریکی میں لپٹی ہوئی پہاڑی کو اپنے قدموں میں پایا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی۔ میں نے یوں ہی ایک نظر بستی کے کچے پکے مکانوں پر ڈالی، پھر جھجکتا اور خوف کھاتا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی 20 منٹ تک میں برابر آگے بڑھتا رہا، پھر دور روشنی کی کرنوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ روشنی تقریباً 100 گز دور نظر آنے والی ایک کوٹھڑی سے پھوٹ رہی تھی۔ اس ویرانے میں یہ کرنیں بڑی پراسرار لگ رہی تھیں۔ اپنی نظروں کے سامنے منظر کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ میں رک گیا اور چند لمحوں تک ان کرنوں کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں چھوٹے موٹے پتھروں پر پڑ کر رپٹ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ پھر بھی جوں جوں میری منزل قریب آتی گئی، مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ اور سر میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، مگر مجھے اکبر حسین کی بات یاد تھی کہ چراغ چلنے کے بعد اس پہاڑی کا رخ کرنے والے پراسرار حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور جب تک میاں صاحب ان کے حق میں دعا نہ کریں وہ کرب اور بے چینی کی حالت سے دوچار رہتے ہیں۔ نیم پختہ کوٹھڑی کا دھندلا پن اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اس کوٹھڑی سے بمشکل 40 گز کے فاصلے پر ہوں گا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی آدم ذات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے احساس کو اپنے اعصاب کی کمزوری پر محمول کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ دور ہی آگے گیا ہوں گا کہ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں سرسرا رہا ہے۔ اس بار میں نے رکنے کے بجائے مضطرب نظروں سے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر پھر اپنی نظریں روشنی کی کرنوں پر جما دیں، جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب کی کوٹھڑی میں چلنے والی کسی بڑی لالٹین یا بہت سے لیمپوں سے پھوٹ رہی تھی۔ 2 بار چونکنے کے بعد میں اپنے رفتار بڑھا دی۔ میں جانتا تھا کہ جلد از جلد میاں صاحب کی کوٹھڑی تک پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ روحوں کے بارے میں جو واقعات ان سے منسوب ہیں
وہ کہاں تک صداقت پر مبنی ہیں۔ اکبر حسین کے بجائے اگر میاں صاحب کے بارے میں یہ معلومات مجھے کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتیں تو شاید میں ان کی صحبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ میں اپنے خیالات میں محو آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میرے قدم تھم گئے اور میں دھوئیں کے اس سفید بادل کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا جو میرے اور میاں صاحب کی کوٹھری کے درمیان بڑی سرعت سے ابھر کر ایک دائرے میں پھیلنے لگا۔ پہلی نظر میں اسے دھواں ہی سمجھا تھا اور حقیقت میں غالباً یہی تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سفید بادل یا دھوئیں کے اس ٹکڑے نے سمٹا کر انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب وہ حیولہ آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حلق سے ایک گھنٹی چیخ نکل گئی۔ میں نے راہ فرار اختیار کرنی چاہی، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا، سفید انسانی حیولہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ چلے جاؤ، بزرگوں کے کام میں مخل ہونا اچھی نہیں۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ حیولہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح میرے جسم سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں نے بجلی کی سی سرعت سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اطراف میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا طاری تھا۔ میں نے گھوم کر میاں صاحب کی کوٹھری کی سمت نظر ڈالی۔ دراڑوں سے پھوٹتی ہوئی کرنیں صاف طور پر نظر آ رہی تھیں۔ میں سکتے کے کسی مریض کی طرح اپنی جگہ کھڑا حالات پر غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے کسی لاشعور وہم نے شعوری طور پر نمودار ہو کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے، میں حوصلہ کر کے پھر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے خود ہنسی آ رہی تھی کہ ایک طویل عرصہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے گزارنے اور اذیت ناک حالات سے گزرنے کے باوجود میں اپنے ہی منتشر خیالوں کی ایک دھندلی پیداوار سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار اب بڑھا دی تھی۔ میاں صاحب کی کوٹھری کا فاصلہ ہر لمحہ گھٹتا جا رہا تھا۔ میں گز، 20 گز، 10 گز، اور پھر اچانک مجھے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً اس احساس کی تصدیق کرنے کے لیے بائیں سمت نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن داہنی جانب نظر گھماتے ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چیخنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بار مجھے جو کچھ نظر آیا وہ 100% حقیقت تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے محض 1 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی مجھے روئی کے گالوں کی طرح سفید نظر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی جمی ہوئی اور ٹھوس آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں، اتنی رات گئے اس پہاڑی پر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں میاں صاحب سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں نے سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ ملاقات کرنا چاہتے ہو یا کچھ حقیقتوں کو جاننے کے لیے آئے ہو؟ جی، میں چونک پڑا۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ خود میاں صاحب تو نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے کوٹھری تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ روپ اختیار کر لیا ہو۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سفید ریش بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کمائی ہے انہیں شبہ کی نظروں سے دیکھنا بری بات ہے۔ میاں صاحب زادے، جو تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ میں تو میاں صاحب کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ پھر آپ کون ہیں؟ میں نے غیر اختیاری طور پر سوال کر ڈالا۔ میں ان کا غلام ہوں، سفید ملبوس بزرگ نے کہا، پھر بولے، تم نے اس وقت یہاں آ کر نادانی کی ہے، تم نے بزرگوں کے جلال کو نہیں دیکھا، انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں اور بادشاہوں کے تخت الٹ دیے ہیں، تم میاں صاحب کی عظمت دیکھنے آئے ہو۔ شاہد علی، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ تم اسے دیکھ سکو،
اور وہ ذہن نہیں کہ تم اسے محسوس کر سکو۔ چلے جاؤ بزرگ محترم، میں میاں صاحب کا دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں، کوئی بری نیت سے نہیں آیا، میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا۔ مگر عزیز من، یہ وقت مناسب نہیں، سفید پوش بزرگ نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور میاں صاحب کے بارے میں اپنے مبہم خیالات کی تصدیق کر لو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جو کچھ تمہیں نظر آئے ہیں اس کا تذکرہ کبھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا، اور نہ تباہیاں تمہارے عقب میں ہوں گی۔ جاؤ اور دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ میں حیرت سے اپنے مخاطب کو تکتا رہا، پھر میں نے دبی آواز میں پوچھا، اگر رات کے وقت اس پہاڑی پر آنا مناسب نہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہد علی، مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، سفید ریش بزرگ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، میں کون ہوں یا کیا ہوں یہ جاننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے متحمل نہیں ہو پاؤ گے، تم ابھی بچے ہو، بہت بچے، بس جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھو۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر میاں صاحب کی کوٹری پر ڈالی، پھر عقیدت کے جذبے سے سر کو ذرا سا خم کیا اور دوسری سمت چل دیے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ میاں صاحب کی کوٹری سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر میں ایک بار پھر رکا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر جب یقین ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا تو میں پنجوں کے بل کھسکنے لگا اور کوٹری کی ایک جھری سے آنکھیں لگا دیں۔ اندر کا ماحول کچھ اس قدر ہیبت ناک اور ناقابل یقین تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اندر صرف دو چراغ جل رہے تھے، میری نظروں کے سامنے میاں صاحب ٹھوڑی سینے سے لگائے مراقبے میں مصروف تھے اور تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جسم پر نظر آنے والے کپڑوں پر جا بجا پیوند نظر آ رہے تھے۔ جس پلنگ پر وہ بیٹھے تھے اس پر بستر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سامنے چھت سے ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں دو طوطے بند تھے۔ زمین پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر غالباً ایک عرصے سے جھاڑو نہیں دی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر میں پوری کوٹری کا جائزہ لے ڈالا، لیکن جو بات میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز تھی وہ اس بے پناہ حسین و جمیل لڑکی کی موجودگی تھی جو میاں صاحب کے سامنے میلی دری پر ہاتھ باندھے باندیوں جیسے انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ لڑکی کا حسن جہاں سوز اور اس کے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اتنی رات گئے ایک حسین و جمیل لڑکی کو میاں صاحب کی کوٹری میں تنہا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت سی ہوئی۔ یہ کون ہو سکتی ہے، میں نے سوچا۔ ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو جو رات کو اندھیرے میں حاجت روائی کی غرض سے میاں صاحب کے قدموں میں چلی آئی ہو، لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں مختلف اور متضاد خبریں اخباروں میں آئے دن شائع ہوتی رہتی ہیں۔ کہیں میں ابھی تہیڑ پن میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک طوطے نے اچانک کریا آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہے تھے اور دوسرے طوطے کو ٹہوکے دے رہا تھا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی تھی چونک پڑی۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں نیم واقع اور حیرت سے طوطے کو گھورنے لگیں، پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ وہاں کسی نووارداتی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی حسین آنکھیں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی، لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن طوطے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ میاں صاحب کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ طوطے نے چیخنا بند کر دیا۔ سامنے کھڑی معجبین نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ یک لخت میرے ذہن میں ایک نیا خیال در آیا۔
کہیں وہ ماجبین کوئی روح تو نہیں جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت کے جامع میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی؟ ایسا ممکن ہے، مگر سب کچھ ممکن ہے۔ میں سانس روکے باہر کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھتا رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ کہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوٹھری میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں ان آنکھوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں لڑکھڑا گیا۔ میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک میاں صاحب نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا، اے حور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جی، مجھے یہاں آنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مطلوبہ حقائق سے آگاہ کروں۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، چودھری امام دین کے بارے میں کہو۔ دوشیزہ نے اسی شیریں آواز میں نیاز مندی سے جواب دیا، چودھری امام دین کے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود پر رقم دینے کا کاروبار بند کرے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے۔ کیا اصل مجرم وہی ہے؟ میاں صاحب کی آواز ابھری، نہیں، اصل مجرم وہ نہیں ہے، اس نے صرف مجرم کو روپوش ہو جانے کا موقع فراہم کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر لیا ہے۔ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودھری امام دین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا۔ اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے؟ لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جھرجھری لی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کہا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر خان ہے۔ چودھری امام دین نے اسے اپنے گودام میں پناہ دی ہے۔ شبیر خان اس وقت اسی گودام میں موجود ہے۔ میاں صاحب یہ سن کر تھرتھرا کانپنے لگے۔ ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا۔ بار بار وہ اپنے سر کو یوں جھٹک رہے تھے جیسے کسی کو سرزنش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں سے جلال ٹپک رہا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں دوچار رہے، پھر رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہو، جا سکتی ہو، میاں صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں بدستور کوٹھری کی جھری سے لگا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے اُبل پڑیں جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کو اچانک ہوا میں تشکیل ہوتے دیکھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑی طاقت اسے نگل گئی ہو۔ روح، روح، روح! میرے ذہن نے اس ایک لفظ کی تکرار شروع کی تو میں سرتاپا لرزنے لگا۔ مجھے اب اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے میاں صاحب کی شخصیت پر شبہ کر کے یقیناً حماقت کی تھی۔ اکبر حسین نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ تو کیا چلا رہا تھا؟ کیوں اپنی مکروہ آواز مجھے سنا رہا تھا؟ میاں صاحب کی کڑک آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ کوٹھری کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ میاں صاحب نے وہ جملہ پنجرے میں بند طوطے سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ بڑی حقارت اور نفرت بھری نگاہوں سے طوطے کو گھور رہے تھے۔ میں نے طوطے پر نظر ڈالی جو اپنا سر گردن میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ چھپانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ احمق! میرے سوال کا جواب دے۔ معاف کر دو میاں صاحب، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ طوطے کے پنجرے سے کسی اکھڑ قسم کے مرد کی کھردری آواز، بے ربط اور بے ہنگم آواز ابھری تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے اس کا شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری بات کا جواب دے گنہگار، تو میرے وظیفے میں مخلف کیوں ہوا تھا؟ میاں صاحب گرجے تو طوطے کے پنجرے سے پھر وہی بے ہنگم قسم کی آواز آنے لگی۔ میاں صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی آپ کے سکون میں مخل ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ غالباً میری طرف تھا۔
میں نے اس وقت اندر جھانکنا شروع کیا تھا، اسی وقت طوطے نے شور غل مچایا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا اسرار ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اچانک خوفزدہ ہو کر پلٹا اور بے تحاشا واپسی کے راستے پر دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میاں صاحب کی بڑی جلالی آنکھیں برابر میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ میں نے ڈر کر رفتار اور تیز کر دی۔ میں جلد از جلد پراسرار ماحول سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا۔ فی الحال میں واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر نیچے کی جانب لڑکنے لگا۔ میرے احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ کر میری نظروں کے سامنے سیاہی بکھیر دی، جو گہری ہوتی چلی گئی اور اس میں گم ہو گیا۔ میں کسی طرح اکبر حسین کے گھر واپس آیا۔ یہ بات مجھے بری طرح پریشان کیے ہوئے تھی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے خود کو اکبر حسین کی خوابگاہ میں اپنے بستر پر پایا۔ رات کے واقعات مناظر کو بھول جانے اور خود کو فریب دینا چاہا، یہ سوچ کر اپنے الجھے خیالات کو بہلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ محض خواب تھا۔ لیکن جب میرا ہاتھ اپنی پیشانی پر پڑا تو ایک بار پھر سراپا لرز گیا۔ میری پیشانی کا زخم ہاتھ لگنے سے دکھنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات جب میں گرا تھا تو میری پیشانی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اکبر حسین نے غالباً میرے لباس اور میری پیشانی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً مجھ سے اس کی وجہ دریافت کرتا۔ دراصل وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے سرے سے مجھ پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ میں رات کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، تو پھر مجھے میرے بستر تک کون لایا؟ کیا میں کسی وقت بے ہوشی ہی کی حالت میں اٹھ گیا یہاں تک آیا تھا، یا پھر مجھے بستر تک پہنچانے میں میاں صاحب کی پراسرار قوت کا ہاتھ تھا؟ میں ابھی اسی گتھی کو سلجھانے میں منہمک تھا کہ اکبر حسین ناشتے کے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول وہ آج بھی بڑے اچھے موڈ میں تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر میری پیشانی اور میرے لباس پر پڑی، اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ قریب آتا ہوا بولا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ پیشانی پر زخم اور پھٹے ہوئے کپڑے، یہ سب کیا ہے میاں اکبر؟ رات میں نے اکبر کو اصل حالات سے باخبر کرنا چاہا، لیکن میری نظروں کے سامنے اس سفید ریش بزرگ کا چہرہ ابھر آیا، جنہوں نے رات مجھے اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ جو کچھ میں میاں صاحب کی کوٹری میں دیکھوں اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ یہ نصیحت یاد آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی زبان بند کر لی۔ اکبر نے میرے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ہر رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ صبح اپنی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، اکبر نے تیزی سے کہا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں میرے دوست، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت کو کس طرح پہنچ گیا۔ اکبر کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ میری اس سفید جھوٹ پر خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کوئی بات سوچ کر ناراضگی کے لہجے میں بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں؟ میں بھی تو موجود ہوں۔ شاید میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار میاں صاحب سے مل لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جس طرح سوچ رہا تھا ٹھیک تھا۔ میاں صاحب کے ذکر پر میں نے اکبر سے کوئی تردید نہیں کی، چپ چاپ لیٹا اکبر کو دیکھتا رہا۔ اکبر میری خاموشی سے اکتا کر بولا،
میں جانتا ہوں شاید زندگی تمہارے لیے عذاب ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اتنی جلد ہمت ہار دو اور غلط راہ اختیار کر لو۔ ابھی تمہارے سامنے عمر پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے رات تم بہک گئے تھے میرے دوست۔ کوئی گندا اور غیر شریفانہ پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے والدین کی روح کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اکبر، میں نے کہا۔ حالات انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں اکبر۔ کیا تم میرے کہنے سے میاں صاحب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اچھا اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، اکبر مایوس لہجے میں بولا۔ میں اکبر کے دل کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے مجبور تھا۔ اکبر کے مشورے پر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کی ایک ہڈی چیخ اٹھی۔ درد کی اتنی شدید لہریں اٹھی کہ میں کراہ کر رہ گیا۔ سارا جسم جیسے پھوڑے کے مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے نکاہت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اکبر نے میرے چہرے سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگایا تو آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنی چاہی، مگر اچانک وہ گھبرا گیا اور پریشان لہجے میں بولا، ارے تمہیں تو بہت شدید بخار ہے شاید، فکر مت کرو، جاتا رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری نظروں کے نیچے اندھیرے لپکنے لگے۔ اکبر کے کہنے پر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا جسم اس وقت تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ میں کراہ کر دوبارہ لیٹ گیا تو اکبر بولا، تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر اتنا کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، لیکن نکاہت کی وجہ سے الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے اکبر کے جانے کے بعد رات والے حالات پر بھی غور کرنا چاہا، لیکن بے ہوشی کا غلبہ مجھ پر اتنی تیزی سے ہوا کہ میں بے سدھ ہو گیا۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ 4 روز تک میں بخار کی شدت سے بے حال رہا۔ اکبر نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہتا اور حتی الامکان میری تیمارداری میں مصروف رہتا۔ دوا علاج میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن میرا بخار کسی طرح ٹوٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ 5ویں روز مجھے ذرا ہوش آیا تو یہ بات مجھے اکبر کی زبانی معلوم ہوئی کہ میں بخار کی حالت میں ہذیان بکتا رہا۔ میری زبان سے بار بار میاں صاحب کا نام بھی ادا ہوا تھا۔ اکبر، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے نکاہت میں ڈوبی آواز میں کہا تو اکبر جھٹ بولا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے میاں صاحب کے پاس لے چلو، لیکن تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ آبادی تک تو خیر سواری ہو جائے گی، لیکن پہاڑی پر 2 فرلانگ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں ہر قیمت پر میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کو تیار ہوں، میں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو مجھے پہاڑوں تک لے چلو، وہاں سے پیدل چلوں گا۔ خیال ہے تمہارا؟ اکبر بولا، تمہاری حالت 2 قدم چلنے کی بھی نہیں رہی، 2 فرلانگ کیسے چل سکتے ہو؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میاں صاحب سے ملے بغیر ہی مر جاؤں؟ خدا نہ کرے اکبر۔ اکبر نے گھبرا کر جلدی سے کہا، ایسی بدفعل کیوں زبان سے نکال رہے ہو؟ ذرا اپنی حالت سنبھل لینے دو، پھر اطمینان سے مل لینا میاں صاحب سے۔ نہیں میرے دوست، میں ایک آہ سرد بھر کر بولا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تک میں میاں صاحب سے نہ ملوں گا میری حالت ٹھیک نہیں ہوئے گی اور بدتر ہوتی جائے گی۔ تم اسی وقت مجھے ان کے قدموں تک پہنچا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ تمہاری پیارے جہاں اتنے احسان کیے ہیں، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ پیارے جہاں اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک اور احسان کر دو۔ اکبر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میرا اصرار حد سے بڑھا تو وہ
جب میرا اصرار حد سے بڑھا تو وہ فوراً تیار ہو گیا اور سواری کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اکبر کا خیال غلط نہیں تھا، میں خود بھی اپنی حالت سمجھ رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے جب مجھے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی تو 2 فرلانگ چلنا تو بڑا مشکل کام تھا، مگر مجھے اس کا بخوبی احساس تھا کہ میاں صاحب کی قدم بوسی حاصل کیے اور ان سے معافی مانگنے بغیر میرا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اکبر واپس آ گیا اور اس غریب نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور باہر لے جا کر ٹانگے میں بٹھا دیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اکبر مجھے پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ ٹانگے کو ذرا بھی جھٹکا لگتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بس اب کسی لمحے میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ پہاڑی کے قریب جہاں تک سڑک تھی وہاں تک ٹانگا مجھے لے گیا۔ اکبر نے مجھے ٹانگے سے اتارا تو ٹانگے والے نے جو صورت شکل سے کوئی بھلا مانس رکھتا تھا اکبر سے پوچھا، بھیا کیا تم اکیلے مریض کو میاں صاحب تک لے جا سکتے ہو؟ کوشش تو کرنی ہی ہے بھائی، اکبر نے بڑی ہمت سے جواب دیا۔ ٹانگے والا غالباً میاں صاحب کے مریدوں میں تھا۔ فوراً اکبر کا ہاتھ بٹانے کو آمادہ ہو گیا۔ مجھ پر رہ رہ کر غشی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اکبر مجھے گود میں لیے پہاڑی پر چڑھتا رہا۔ پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو ٹانگے والے نے مجھے کولی بھر کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اسی طرح وہ دونوں مجھے میری منزل مقصود تک لے گئے۔ یہی کوئی عصر کا وقت رہا ہوگا جب میں میاں صاحب کی کوٹری پر پہنچا۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں صرف ایک آدمی اندر جاتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے افراد بھی باری کے انتظار میں پہاڑی پر ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ اکبر نے مجھے صاف سی جگہ پر بٹھا دیا۔ ٹانگے والا ضرورت سے زیادہ شریف انسان ثابت ہوا۔ اکبر نے اس کا شکریہ ادا کر کے زیادہ دام دینے چاہے تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس بات پر بھی از خود آمادہ ہو گیا کہ وہ واپسی پر بھی اکبر کا ہاتھ بٹائے گا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر جائے گا۔ میں اکبر کے سہارے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص اکبر کے قریب آ کر بولا، کیا آپ کے مریض کا نام شاہد علی درانی ہے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ میاں صاحب آپ دونوں کو یاد فرماتے ہیں؟ مجھے ایک لمحے کے لیے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آخر میاں صاحب کو میری آمد کا علم کس طرح ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا اثر عقیدت سے سر جھک گیا۔ اکبر نے مجھے جھک کر گود میں اٹھایا اور میاں صاحب کی کوٹری میں لے گئے۔ میاں صاحب اس وقت بھی اپنے گھرے پلنگ پر پیوند لگا کر لباس پہنے بیٹھے تسبیح پر کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور بکھرا ہوا تھا، آنکھوں سے محبت اور اپنائیت کے جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اکبر نے مجھے میاں صاحب کے سامنے دری پر بٹھا دیا اور پھر کچھ کہنا چاہا تھا کہ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت طاری تھی کہ میں گردن جھکائے اور نظریں نیچی کیے بیٹھا تھا۔ اس خیال سے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب اب مجھے کس انداز میں سرزنش کرتے ہیں۔ کوٹری میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میاں صاحب بڑے نرم لہجے میں بولے، تمہیں کب سے بخار ہے شاہد میاں؟ جی نہ جانے کیوں میاں صاحب کو آواز سن کر میں سراپا لرز اٹھا۔ بڑی مشکل سے میں نے نظر اٹھا کر میاں صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھا، پھر یک لخت میری آنکھیں چھلک آئیں۔ میں میاں صاحب کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکا۔ پریشان مت ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں جان گیا ہوں۔ میاں صاحب بڑی شفقت سے بولے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو اور دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ میاں صاحب کی بات سمجھ کر میری گردن شرمندگی کے احساس سے دوبارہ جھک گئی۔ میں اپنے کیے پر نادم تھا۔ دل ہی دل میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب چراغ جلے بعد پہاڑی کا رخ کبھی نہ کروں گا۔ اکبر بدستور مجھے سہارا دیے بیٹھا تھا۔ خدا کی مشیت میں کسی کو دخل ہے
خدا کی مشیت میں کس کو دخل ہے؟ میاں صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی اشارہ مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آرام اور سکون بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں سخت امتحان آتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے علم ہے میرے بچے کہ زمانے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں امتحان کے قابل سمجھا۔ کیا جب کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو اور تمہاری بھلائی کا کوئی پہلو منظور ہو۔ میاں صاحب بڑی محبت و شفقت کے ساتھ مجھے نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے دل پر ان کی باتوں کا کچھ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو پڑا۔ میاں صاحب کی ایک ایک بات میرے ذہن پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بخار کی شدت کو بھول گیا۔ میاں صاحب کی باتوں کی سحر میں کھو گیا۔ مجھ پر گریہ کا عالم تھا۔ اکبر خاموشی سے مجھے پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بھی بڑی عقیدت سے اپنا سر خم کر رکھا تھا۔ تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ میں خدا سے تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری پریشانیاں دور کرے۔